इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिल इलियास और आप देख रहे हैं सब रंग। मैं आज बराबरी पार्टी के ऑफिस में मौजूद हूं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहनाज साहिबा, जो बराबरी पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं। कौम में सारी इंसान बराबर हैं और हम इन सब को बराबर समझते हैं, और जो हम पे मुसल्लत हुए हैं जो बड़े ख़ानदान हैं, ये कहते हैं कि जी वो कोई चीज़ नहीं है अगर हम आवाज़ उठाते हैं। आज इनसे पूछते हैं कि गरीब की आवाज़ कहाँ तक पहुँचाई है इन्होंने, या कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ कि बराबरी का क्या मतलब है और इन हुक्मरानों को हम क्या समझते हैं, और हम किस नज़र से इस पूरे सिस्टम को किस नज़र से देखते हैं। बात ये कि बराबरी का मतलब वैसे तो ये है ना कि इंसान बराबर हो, लेकिन किस हिसाब से बराबर हो ये बहुत अहम बात है। हम ये समझते हैं कि इंसानों की बराबरी जो है वो ये होनी चाहिए कि तमाम इंसानों को इस मुल्क में जो वसाइल मिलते हैं मौजूद हैं, जो चीज़ बनती है, उगती है, मिलती है, उस पर बराबर की दस्तरस हो। और जो इस मुल्क में मौक़े हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब तालीम के, रोज़गार के, वो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनको बराबरी की बुनियाद पे उनको मुहैया हों। और ये हम तो पाकिस्तान की बात सिर्फ नहीं करते, बल्कि हम कहते हैं पूरी दुनिया में ये वाला निज़ाम होना चाहिए। तो बराबरी इसको कहते हैं, क्योंकि ये ज़ाहिर है कि आप दो किसी भी इंसानों को हर तरह से तो बराबर नहीं कर सकते ना। तो लेकिन आप लेवल प्लेइंग फील्ड जब देते हैं तो फिर इंसान की अपनी मेहनत, उसकी कोशिश जो होती है वो उससे वो जितना आगे चाहे वो जा सकता है। प्लस ये कि हम चाहते हैं कि इस मुल्क में और बल्कि पूरी दुनिया में लोगों के लिए रास्ते बराबरी की बुनियाद पे खुले हों। इस मुल्क में आपको मालूम है कि लोग तालीम नहीं हासिल कर सकते बिकॉज़ उनके पास पैसे नहीं होते, वसाइल नहीं होते। तो ये रुकावटें जो हैं ये ख़त्म होनी चाहिए, और इसमें किसी किस्म का बिला तफरीक रंग, नस्ल, मज़हब, कौमियत, फ़िरका, ज़ात, बरादरी, कबीला, बिला तफरीक इन तमाम चीज़ों के हर इंसान को ये चीज़ें बराबरी की बुनियाद पे मिलनी चाहिए। क्योंकि बहैसियत इंसान हम समझते हैं कि हर एक की बुनियादी ज़रूरियात तो यही होती हैं ना, और हर इंसान जो है वो चाहता है कि उसको एक खुशहाल पुरअमन ज़िंदगी गुजारने का मौका मिले, और वो जो चाहता है करना वो कर सके। तो दूसरी बात आपने कही, वो जो इन हुक्मरानों को हम कुछ नहीं समझते। बात ये कि हम ये समझते हैं कि ये जो हुक्मरान हैं इस वक्त, उनमें अगर आप देख लें, पार्लिमेंट में देख लें, वही लोग हैं ना जिनको आप मुंतखब करके तो आप पार्लिमेंट में भेजते हैं। असल में तो वही हुक्मरान हैं। बैक पे लोग कहेंगे जी और अदारे भी हैं वगैरह वगैरह, लेकिन लोग जो मैंडेट देते हैं वो इन लोगों को देते हैं। अब इनकी अक्सरियत जो है अगर आप देखें तो ये बड़े बड़े जागीरदार हैं, सरमायादार हैं, बिजनेसमैन हैं, इनके कारोबार हैं। तो हम समझते हैं कि इस मुल्क में दो तबके हैं। हम तबकाती सियासत की बात करते हैं। उसका मतलब ये है कि एक छोटा सा तबका है जिसके मुल्क के वसाइल और मौक़े पर पूरी तरह कंट्रोल है, और दूसरी तरफ एक वो बड़ी तादाद है 90%, 99%, जो सिर्फ अपनी मेहनत करके, चाहे वो जिस्मानी मेहनत हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल उनकी कैपेसिटी हो, वो करके तो अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं, और ये लोग 99% है। तो इस तरह से हम इस दुनिया को, इस निज़ाम को देखते हैं। और पॉलिटिकली जो है ये दो तबके अहम होते हैं, बीच में एक मिडिल क्लास होती है जो कभी इधर कभी उधर होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा बराबरी पार्टी का मंशूर क्या है? हमारे मंशूर के मतलब अभी हम जो 2024 का जब ये 8 फरवरी का इलेक्शन था, उसमें हमने अपना मंशूर शेयर किया था। उसमें मेरे ख्याल 13 नुकात हैं, और मैं आपको बड़े बड़े बता देती हूँ। हम समझते हैं कि सबसे पहले तो इस मुल्क में जागीरदारी, वडेरा शाही का ख़ात्मा होना चाहिए, ख़ानिज़्म का ख़ात्मा होना चाहिए। जो कबायली सरदार हैं उनको ख़त्म किए बगैर हम समझते हैं ये मुल्क इम्पॉसिबल है कि ये तरक्की कर सके या खुशहाल हो सके, बिकॉज़ इन लोगों का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। दूसरी बात यह कि इस मुल्क में इंडस्ट्री लगना ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो बैलेंस है, पेमेंट बैलेंस जिसको कहते हैं, आपकी पैसे आप ज़्यादा ख़र्च करते हैं और आपको उतना मिलता नहीं, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है। तो उस बैलेंस को सही करने के लिए आपको इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, और वो चीज़ें बनानी पड़ेंगी जिससे आपको, जो आप एक्सपोर्ट कर सकें, जिससे आपको दर मुबादला मिले। उसके बाद मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दे दूँगी, आप वो स्क्रीन पे शेयर भी कर सकते हैं, या मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगी। तो उसमें बाकी तफसील है, उसमें बहुत सी और इश्यूज़ हैं जिस पे हमने, हाँ, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है जो मैं उसको एम्फसाइज़ करना चाहती हूँ। क्योंकि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का मतलब ये होता है कि आप ग्रास रूट पे लोगों को एम्पावर करें
کہ وہ جو مقامی حکومتیں ہیں جس کو لوکل گورنمنٹ سسٹم کہتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو اختیار دیا جائے، ان کو بجٹ دیا جائے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ وہ جو لوکل مسئلے ہیں وہ خود حل کر سکیں. مطلب سڑکوں کا مسئلہ ہے، گلیوں کا مسئلہ ہے، پانی کی نکاسی کا مسئلہ ہے، ایون کہ جو اسکولوں کا مسئلہ ہے وہ لوکل لوگ حل کریں، بجائے سے کہ وہ ایم این ایز ایم پی ایز جو ہیں اس کو بہانہ بنا کے تو وہ کام نہیں کرتے جو پالیسی بنانی ہوتی ہے، بلکہ وہ لوگوں کے یہ کام کر کے جو کہ ان کا کام ہی نہیں ہے، لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. اور لوکل گورنمنٹ سسٹم کو انہوں نے اسی لیے تباہ و برباد کر دیا کیونکہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ لوکل سطح سے جو گراس روٹ سے لوگ ہیں وہ پالیٹکس میں آئیں، کیونکہ یہ پالیٹکس میں آنے کا ایک راستہ ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ وہ مین اسٹریم پالیٹکس میں آئیں. مجھے ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، نسل در نسل چلنی آئی جماعتوں میں آپ کی جماعت کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں ہماری جماعت آپ کمپیئر نہیں کر سکتے نا. اب ہماری جماعت تو صرف بنے ہوئے 6 سال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. جو اس ملک میں سب سے جو اس میں ویسے تو 170 یا 150 اس طرح کی پارٹیاں رجسٹرڈ ہیں، لیکن میں ان کی بات کر رہی ہوں جو آپ کو منظر عام پہ نظر آتی ہیں، جس میں اب برابری پارٹی ایک بالکل ایک اسٹیبلش پارٹی ہے اور ہم سمجھتے ہیں ہم 5ویں 6 نمبر پہ ہماری پارٹی ہے. ان پارٹیوں کو اگر آپ دیکھیں تو برابری پارٹی کو بنے ہوئے 6 سال ہوئے ہیں، جبکہ جو بڑی پارٹیوں کو اگر آپ دیکھیں پی ٹی آئی کو، پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو، ان کو بنے ہوئے تو دہائیاں ہو چکی ہیں. مطلب ایون پی ٹی آئی جو سب سے ینگسٹ آپ کہیں وہ بھی 1996 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. تو اس کے مقابلے میں ہم سمجھتے ہیں ہماری پارٹی بہت آگے جا چکی ہے. مطلب آپ اس طرح سے تو نہیں کمپیئر کر سکتے نا کہ آپ کے کتنے امیدوار جیتے، ان کے کتنے جیتے، بیکاز وی آر جسٹ اسٹارٹنگ. لیکن ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ کیونکہ ہم 99% کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اس ملک کے، تو انشاءاللہ برابری پارٹی جو ہے یہ آئندہ کی سب سے بڑی پارٹی ہوگی. کیونکہ یہ صرف یہ ایک واحد پارٹی، اور میں آپ کے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ برابری پارٹی پاکستان کی واحد اور پہلی پارٹی ہے جو عام لوگوں کے لیے بنی ہے. عام لوگ ہی اس کو چلائیں گے، عام لوگ ہی اس کی لیڈرشپ میں آئیں گے، عام لوگ ہی الیکشن لڑیں گے، عام لوگ ہی اسمبلیوں میں جائیں گے اور پھر یہ اپنے لیے خود فیصلے کریں گے. جواد صاحب نے کہا ہے کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا، اس آفس میں کوئی الیکشن نہیں لڑے گا. تو یہ پارٹی نہ جواد صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے بنی ہے، نہ مجھے کچھ بنانے کے لیے، نہ سینٹر میں جو کوئی اور لوگ ہیں. یہ صرف آپ کو، آپ سب لوگوں کو، عام لوگوں کو لیڈرشپ میں لانا چاہتی ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ برابری پارٹی جو ہے وہ اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہوگی. صرف آپ کو تھوڑا سا سمجھنے کی اور ہمت کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ لوگ کافی مایوس ہیں یا نا امید ہیں کیونکہ بہت زیادہ انتشار ہے ملک میں، لیکن انشاءاللہ یہ آپ لوگ تھوڑی سی ہمت کریں تو یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. لیکن برابری پارٹی ہی واحد راستہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، اتنی جہد و جہد کے بعد بھی آپ کی پارٹی کیوں کوئی سیٹ حاصل نہ کر سکی؟ اچھا، میں جیسے ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے نا انفارملی کہ برابری پارٹی کو بنے ہوئے صرف 6 سال ہوئے ہیں. تو اگر آپ پی ٹی آئی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو 6 سال میں تو اس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. عمران خان نے 2002 تک کوئی سیٹ نہیں جیتی تھی، اور اس وقت وہ صرف ایک سیٹ پہ کھڑے ہوئے تھے اور وہ ایک ہی سیٹ جیتے تھے، اور وہ بھی جنرل پرویز مشرف نے ان کو جتوائی تھی بیکاز ان کو اسٹیبلشمنٹ کی مدد اور سپورٹ حاصل تھی. تو اس کے اگر آپ اس سے کمپیئر کریں تو پھر تو ہماری پارٹی بہت آگے ہے باقی پارٹیوں کی نسبت، پورے ملک میں ہے. ابھی جو 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے تھے اس میں ہمارے 31 امیدوار تھے ملک کے مختلف حصوں سے، اور اس میں تمام صوبوں میں سے تھے. اس میں خواتین بھی تھیں، اس میں منورٹیز کے بھی لوگ تھے. تو وی ریپرزینٹ پورے کراس سیکشن آف سوسائٹی کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں. مطلب ہم تمام صوبوں میں ہیں، تمام علاقوں میں ہیں. پاکستان میں جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں میرا خیال ہے کہ 80-90% میں تو ہمارے ممبرز ہیں. ظاہر ہے کہ ہمارے عام ممبرز ہیں نا، ہمارے لوگ وہ نہیں ہیں جن کے پاس جاگیریں ہیں، جو بڑے بڑے جاگیردار سرمایہ دار ہیں، جو بڑے طاقتور لوگ ہیں. عام لوگ ہیں تو ان کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا آرگنائز ہونے میں اور وہ نئے لوگ ہیں، مطلب پالیٹکس میں پہلی دفعہ ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ پالیٹکس میں پہلی دفعہ آئے ہیں. یا پھر بات جو میسیج میں دینا چاہوں گی یہاں پہ عام لوگوں کو وہ یہ ہے کہ ان کا مقابلہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ ان کا سیاسی بائیکاٹ کریں. یہ برابری پارٹی کہتی ہے کہ آپ ان امیروں کبیروں کا سیاسی بائیکاٹ کریں. ہمیں ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن آپ ان کے جلسوں میں نہ جائیں، آپ ان کی سوشل میڈیا ٹیمیں نہ چلائیں، آپ ان کے نعرے نہ لگائیں، آپ ان کے جھنڈے نہ اٹھائیں، آپ ان کو
ان کے جلسوں میں نہ جائیں، سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے، کیونکہ جب آپ ان کے جلسوں میں جاتے ہیں تو جب ان کے جلسوں میں ہزاروں لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں جی آج ہم نے پاور شو کیا. تو پاور شو وہ کس کے بلبوتے پہ کرتے ہیں؟ عام لوگوں کے بلبوتے پہ پاور شو کرتے ہیں نا. عام لوگ وہاں پہ نہیں جائیں گے، ان کے پاور شو زیرو ہو جائے گا، صفر ہو جائے گا. تو یہ لوگوں کو اپنی قوت کا احساس ہونا چاہیے کہ ان کے پاس بہت بڑی ایک سیاسی قوت ہے. اگر وہ آرگنائز ہوں، ان میں سیاسی شعور ہو اور وہ ایک منظم طریقے سے ایک لائے عمل پر ایکٹ کریں، جو کہ برابری پارٹی پاکستان ان کے لیے بنائی ہے اور ان کو گائیڈ کرنے کے لیے تیار. آپ کی جماعت ڈاکٹر صاحبہ کسی کے ساتھ ہاتھ ملا کے ایوان تک کیوں نہیں رسائی حاصل کرنا چاہتی؟ میں نے آپ کو بھی بتایا نا کہ برابری پارٹی بالکل منفرد پارٹی ہے. کوئی ایسی پارٹی ہے ہی نہیں جو کہ صرف عام لوگوں کے لیے بنائی ہو. صرف ہم کہتے ہیں کہ اس پارٹی میں کوئی جاگیردار، کوئی سرمایہ دار، کوئی وڈیرا، کوئی مافیا کا کوئی بندہ اس پارٹی میں نہیں ہو سکتا. ان کو ہم ٹکٹ نہیں دیں گے، وہ اس آفس میں بھی نہیں داخل ہو سکتا. ہم نے بار بار یہ بات کی ہے. تو اگر کوئی اور پارٹی ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہتی ہے تو کہے، تو پھر ہم سے بات کریں آ کے. لیکن بہت سے لوگ نہیں کہتے نا، بیکاز ایوری بڈی وانٹس کہ ان کو کسی نہ کسی طرح کوئی سیٹ مل جائے. ہم کہتے ہیں اگر ہمیں سیٹ ملے گی، اگر ہمیں پاور ملے گی، اگر ہم اسمبلی میں آئیں گے تو ہم عام لوگوں کی مدد سے آئیں گے، عام لوگوں کی سپورٹ سے آئیں گے، عام لوگوں کی یکجہتی سے آئیں گے، عام لوگوں کی پاور سے آئیں گے. ہم نہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئیں گے، نہ وڈیروں جاگیرداروں کی مدد سے آئیں گے، نہ الیکٹیبلز کو ہم لیں گے. تو یہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ خالصتاً عام لوگوں کی پارٹی ہے، آپ لوگوں کی پارٹی ہے. آپ کی جماعت میں برابری کا لفظ ہے، یہ کس کی برابری چاہ رہے ہیں آپ؟ میں نے آپ کو ابھی بتایا نا، جب ہم نے بات شروع کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برابری کا کیا مسئلہ ہے. ہم انسانوں کی برابری چاہ رہے ہیں، اور انسانوں کی برابری اس حوالے سے چاہ رہے ہیں کہ تمام وسائل پر اور تمام اپرچونٹیز پر سب کو برابر کی دسترس ہونی چاہیے. ہم ظاہر ہے کہ پاکستان میں ہیں تو ہم یہاں کے لوگوں کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کانسیپٹ کو ہم دنیا پہ لاگو کرنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اس پوری دنیا میں جو انسان بستے ہیں، اس پوری دنیا میں جو وسائل ہیں، وہ ان پہ ان کی برابر کی دسترس ہونی چاہیے، اور ان کو مواقع جو ہیں وہ برابری کی بنیاد پہ ملنے چاہیے. تو ہم برابری سے یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم کالے کو گورا کر دیں گے، گورے کو کالا کر دیں گے، یا کسی اور طریقے سے ہم برابر کر دیں گے. ہر ایک کا جہاں تک مذہب ہے وہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، کلچر اپنا ہے، زبان اپنی ہے، وہ تو ہر ایک رہے گا نا. وہ آپ کی آئیڈینٹی ہوتی ہے، آپ کی شناخت ہوتی ہے، اس کو تو آپ نہیں چینج کر سکتے، نہ ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، آپ کی جماعت کو 6 سال ہو گئے ہیں لیکن عوام کے نزدیک نہیں، اس کی کیا وجہ؟ کیا مطلب عوام کے نزدیک نہیں ہے؟ کیا آپ اس کو کیسے جج کرتے ہیں کہ عوام کے نزدیک نہیں ہے؟ کیونکہ میں نے جہاں تک دیکھا اور سنا ہے کہ مطلب شعور نہیں ہے کہ برابری پارٹی کوئی پارٹی ہے، یا مطلب کہ لوگوں کے دلوں میں اس نے اپنی جگہ بنائی ہو. ابھی دیکھیں ابھی میں نے آپ کو بتایا نا، برابری پارٹی نے 31 حلقوں سے امیدوار کھڑے کیے ہیں، انسپائرڈ آف دا فیکٹ کہ ہم بالکل نئی پارٹی ہیں. تو اس کا یہی مطلب نکلتا ہے نا کہ 31 حلقوں میں لوگ جو ہیں، اور وہ ہم نے بغیر کسی تیاری کے کیا، کیونکہ جس طرح سے الیکشن میں آپ کو معلوم ہے، کوئی کہہ رہا تھا ہوں گے، کوئی کہہ رہا تھا نہیں ہوں گے، اس کے باوجود یہ ہم نے کیا. اور جہاں تک یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو پتہ بھی ہے. بڑے شہروں میں اگر آپ کراچی، لاہور اس طرح پوچھیں تو بہت سے لوگوں کو پتہ ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ دوسری پارٹیوں کے جو لوگ ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے، یا اس کو وہ ایڈمٹ نہیں کرنا چاہتے کہ برابری پارٹی جو ہے وہ اتنی بڑی ہو چکی ہے، یا وہ لوگوں میں وہ جا چکی ہے. ظاہر ہے گاؤں میں یا چھوٹے شہروں میں ابھی ہم نہیں سمجھتے کہ اس طرح سے ہمارا موجود ہے، اور ہماری تنظیم سازی ابھی ہمیں بہت سا راستہ طے کرنا ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ بن گئی ہے. اٹس ان دا پروسیس آف میکنگ. اور میں دوبارہ سے کہوں گی کہ یہ تینوں بڑی پارٹیاں ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، یا نون لیگ ہے، یہ سب اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ بھٹو صاحب جو تھے وہ ایوب خان کے ساتھ تھے، ان کو ڈیڈی کہتے تھے. آپ کو معلوم ہے نواز شریف جو تھے وہ ضیاء الحق نے ان کو بنایا تھا. اور عمران خان کی تو کوئی کسی سے چھپی بات ہی نہیں ہے کہ ان کو کون لے کے آیا تھا. تو یہ تینوں پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئی ہیں. اور ابھی میں نے آپ کو کہا کہ جواد صاحب نے بہت دفعہ کہا ہے کہ ہم کسی کے بوٹ پالش کر کے نہیں آئیں گے، ہم اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے نہیں آئیں گے. وہ آفر بھی کرتے ہیں کئی دفعہ، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں، جب تک اصل مقصد ہی یہ ہے نا کہ آپ لوگوں کو امپاور کریں، تو اگر ہم بھی اسی طریقے سے آئے تو پھر وہ ہمارا پورا جو نظریہ ہے وہ تو دھرا کا دھرا رہ جائے گا نا. اچھا، آپ کی پارٹی نے میاں والی گڑھی خدا بخش میں الیکشن کیوں نہیں لڑا؟ ہم نے بہت جگہ الیکشن نہیں لڑا. ہم نے آپ کو بتایا کہ اس ملک میں تو کتنے حلقے ہیں، ہم نے صرف 31 حلقوں سے الیکشن لڑا ہے. جہاں جہاں ہمارے امیدوار
جن کو وہاں جو عام لوگ تھے جنہوں نے اپلائی کیا، ہم نے وہاں سے الیکشن لڑا. ہم نے جا کے ہم نے کسی کی منت نہیں کی کہ آپ ہمارے پاس آئیں. بہت سے لوگ آتے بھی ہیں ہمارے پاس جن کو اور کوئی پارٹیاں ٹکٹ نہیں دیتی، یا جن کو لگتا ہے کہ یہ نئی پارٹی ہے، اس میں شاید ان کو جلدی مل جائے جگہ. تو ہم اس طرح سے نہیں کرتے. جو ہماری پارٹی کے نظریے سے متفق ہے، جو ہمارے ساتھ لانگ ٹرم ہم سمجھتے ہیں چلے گا، تو ہم ان کو ٹکٹ، اور وہ عام بندہ ہونا چاہیے. ہم کسی بڑے کو ٹکٹ نہیں دیں گے. تو یہ ایک گڑی خدا بخش کی مثال نہیں ہے. اس ملک میں بہت سے حلقے ہیں جہاں سے ہم نے الیکشن نہیں لڑا. آپ اپنی پارٹی سے عام عوام کے لیے کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ میں نے ابھی بھی کہا تھا اور پھر دوبارہ میں کہتی ہوں، عام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ کے لیے صرف ایک راستہ ہے. اس ملک کو، ہمارا ایک نعرہ ہے، اگر پاکستان بچانا ہے تو خود سیاست میں آنا ہے. اس کا مطلب ہے جب تک عام لوگ خود سیاست میں نہیں آئیں گے، جب تک کہ وہ اس میں خود انٹرسٹ نہیں لیں گے، جب تک کہ وہ خود الیکشن نہیں لڑیں گے، جب تک کہ وہ خود متحد اور منظم نہیں ہوں گے، ہم نہیں سمجھتے کہ پاکستان اس وقت جس پوزیشن میں ہے یا جس مقام پہ پہنچ چکا ہے، جس نہج پر ہے، آگے کے لیے راستہ جو ہے ہمیں بہت ہی مشکل اور خطرناک نظر آ رہا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان نے خوشحال ہونا ہے، پاکستان نے ترقی پسند ہونا ہے، پاکستان نے ایک پرامن ملک بننا ہے جہاں پہ سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہے، لوگوں کو آزادی ہو، وہ جو کرنا چاہیں کر سکیں، جہاں رواداری ہو، جہاں پہ مذہبی انتہا پسندی نہ ہو، جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، ہر طریقے سے رسپیکٹ کریں، جہاں پہ لوگ مل جل کریں. ہم تو ایسا پاکستان چاہتے ہیں نا. تو آپ خود اپنے آپ کو دے سکتے ہیں. برابری پارٹی کچھ نہیں ہے سوائے آپ کے. کیونکہ یہ جو باقی سیاستدان ہیں، یہ ہر وقت کوئی نہ کوئی آئیڈینٹی پالیٹکس کرتے ہیں. مطلب صوبائیت پہ کھیلتے ہیں، وہ مذہب پہ کھیلتے ہیں، وہ آپ کی شناخت پہ کھیلتے ہیں، قومیت پہ کھیلتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اس سے تقسیم ہوتے ہیں لوگ، اس سے اکٹھے نہیں ہوتے. تو اس لیے برابری پارٹی پاکستان ہی واحد پارٹی ہے جو کہ پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کے جا سکتی ہے. تو آپ ہم سے رابطہ کریں اور پھر آپ ڈسکس کریں. ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. اگر آپ کو سمجھ آتی ہے، آپ متفق ہوتے ہیں، کنونس ہوتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں. آپ دیکھ رہے تھے، میں ہوں ساحل الیاس. میرے ساتھ موجود تھیں وائس چیئرمین برابری پارٹی ڈاکٹر شناز صاحبہ. مجھے دیں اجازت. دیکھتے رہیں سب رنگ. اللہ حافظ.